अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी खबरें देंगे कि आज जो मुल्क भर में हुआ है उसके बाद फाइनली अब फ़ौज का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको वो रद्द-ए-अमल भी बताएंगे इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है और किस किस्म की जो तकसीम है वो आगे क्या लाने जा रही है, किस तरह मुल्क में जो पीटीआई के जत्थे हैं वो जगह जगह पर हमलावर हो रहे हैं और उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन इन नुकसानात की ज़िम्मेदार भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज ही है, क्योंकि ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जिसका फल आज ये मुल्क खा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ये ऐसे ही है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब जो फ़ौज जो करने रही है, हम ज़रा इसके ऊपर भी, स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे और ये सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन बात ये है कि आज जो पाकिस्तानी फ़ौज का रद्द-ए-अमल आया, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे और उसमें ज़रा कुछ आपको बताएंगे कुछ चीज़ें। तो हम ज़रा इस रद्द-ए-अमल के ऊपर कमेंट भी करेंगे कि जो बातें लिखी गई हैं इन बातों के अंदर फ़ौज के लिए भी क्या सबक है और उसको क्या देखने की ज़रूरत है, जो वो बातें तो कर रहे हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी जो आज फॉर्मली जो प्रेस रिलीज़ दी है, ये आपको बड़ी सिग्निफिकेंट है कि फ़ौज ने कल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ओमान और कतर के दौरे पर गए हुए थे और देखिए कि वो आज वापस आए हैं, आज शाम को वापस पहुंचे हैं और उनके आने के बाद ये फ़ौज का रद्द-ए-अमल आया है। यानी कि ये रद्द-ए-अमल, आप वैसे भी खैर आईएसपीआर की प्रेस रिलीज फ़ौज के इदारे और आर्मी चीफ की अप्रूवल से ही आती है, लेकिन ये तो ऐसे आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से बराह रास्त रद्द-ए-अमल है और ये रद्द-ए-अमल बहुत ही ज़्यादा खुला है और इसमें डायरेक्टली पीटीआई को एड्रेस किया गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ़ौज को, जिसे कहते हैं ना, वो अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी फ़ौज ये कहती है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। तो बात यह है कि यही पीटीआई के बलवाई, जब 2014 के धरने के दौरान इन्होंने पीटीवी पे की इमारत पर कब्जा किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे इन्होंने तोड़फोड़ की थी, जलाओ घराव किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इन्होंने दरवाजे तोड़े, जो पार्लियामेंट का जंगला है वो गिरा के अंदर पार्लियामेंट तक ये लोग पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पर जाके इन्होंने गंदी शलवारें लटका दी अपनी। उस वक़्त फ़ौज ने जो कोर कमांडर्स मीटिंग की थी उसकी प्रेस रिलीज आई थी कि हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा करे और मुजाहिरीन से डायलॉग करके सूरत हाल को डिफ्यूज़ करे। यानी कि आपने हुकूमत को अपनी रिट इस्टेब्लिश करने से रोक दिया था। इनडायरेक्टली फ़ौज 2014 के धरने वाले पीटीआई और जो पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी साहब थे उनके मुजाहिरीन के जत्थों के पीछे खड़ी हो गई थी। तो आज ज़रा जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कोर्ट मार्शल हमें करके दिखाएं ना, तो फिर हमें बात करें कि तो अगर उस दिन आप लोगों ने ये हमले ना होने दिए होते पीटीवी और दीगर इमारतों पर, इसको जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो उस वक्त के डीजीआईएसआई थे बैकिंग ना होती, तो आज कोर कमांडरों के घर ना जलते, आज पीटीआई वाले घुसते ना इसमें जीएचक्यू में और दीगर जगह पर कैंट्स में जिस किस्म की आग जलाओ घरा हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि एक तरफ तो ये शर्पसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तरीके पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि यही तो आपके सोचने की बात है, ये आपका लगाया हुआ पौधा है। हम में से किसी ने नहीं इमरान खान साहब को, जिसे कहते हैं ना, वो उनके लिए जलसों में बंदे अरेंज करवाए, उनकी जमात में लोग शामिल करवाए, उनके लिए फंडिंग अरेंज करवाई और जिसे कहते हैं आरटीएस बंद किया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी से घरों में जाके जजेस से मुलाकातें की, आईएसआई के कर्नल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फिरे। ठीक है, तो ये हम तो नहीं कर रहे थे, ये इमरान खान साहब के लिए आप लोग कर रहे थे।
پھر وہ کہتے ہیں جی آگے جاتے ہوئے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا. تو ہمیں بتائیے نا، جس گروہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لبادہ، ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ جمہوریت پسند نہیں، ایک فاشسٹ پارٹی ہے، اور یہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ یہ فوج کا ایک پولیٹیکل چہرہ ہے پی ٹی آئی، لیکن اس کو یہ لبادہ جنرل احمد شجاع پاشا نے اڑوایا، جنرل کیانی نے اڑوایا، جنرل راحیل شریف نے اڑوایا، جنرل ظہیر الاسلام نے اڑوایا، جنرل وہ جسے کہتے ہیں فیض حمید نے اڑوایا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اڑوایا. تو ان کے خلاف تو کارروائی کیجیے نا، آپ ان کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کے گھر کے اندر سے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے بارے میں تو بات کریں نا. یہ پی ٹی آئی والے تو اس کے فالوور تو ریڈیکلائزڈ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو کھڑا کرنے والے تو آپ کے جرنیل تھے، ان کا تو کچھ کیجیے. پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا. مذموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی فوری اپنا رد عمل دے جس کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے. اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اپنے عوام پر فوج نے گولی نہیں چلائی، رد عمل نہیں دیا، لوگوں پر نہیں اٹیک کیا، اور ہم آگے بھی چاہیں گے کہ یہ نہ ہو. یہ جیسے بھی ہیں ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فاشسٹ جماعت ہے، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے ملک کے کسی بھی شہری کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے. کسی ماں کو اپنے بیٹے کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے یا جس جماعت میں ہے. ہم کسی بہن کو اپنے بھائی کے لیے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیں گے. ہمارے لیے یہ ویژولز افسوسناک ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی ایک خاتون کو لاہور میں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے پولیس لے گی، یا ایک خاتون کو قیدی وین میں ڈالا ہوا، اس کی بیٹی ساتھ چھوٹی. ڈونٹ ڈو دس، آگے بھی مت کریں. جو تھانوں کے اندر گھس رہے ہیں، جو املاک میں گھس رہے ہیں، صرف ان کو ٹیکل کریں، اور وہ بھی قانون کے مطابق، قانون سے ہٹ کے ان کو بھی نہیں، ان کو کریں. ویڈیو ساری موجود ہیں، کارروائی کرنی ہے کیجیے، جس کے خلاف بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں، لیکن کسی کو لاپتہ مت کیجیے گا. آج ہم دیکھ رہے تھے آرے بازار تھانے میں راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے لوگ کارکن 4 چھپائے ہوئے تھے، اغوا کر کے وہاں پہ، اور پھر ان کو وہاں سے موو کر دیا گیا جب ایمان مزاری ایڈوکیٹ وہاں پہنچی، اور ایک رات اس جرنلسٹ حسن ابرار کو وہاں پر زبردستی رکھا گیا لاپتہ کر کے، اور وہ بیچارہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. ڈی ایچ کیو پر جب حملہ ہو رہا تھا اس کو کور کرنے گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے میچور رسپانس نے سازش کو ناکام بنا دیا. ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے. یہ ہم نے کل اپنے ویلاگ میں جو رات کو ہم نے 12 بجے کیا تھا اس میں آپ کو خبر دی تھی کہ فوج کے پاس یہ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ میری گرفتاری کی صورت میں یہ سپاٹس ہوں گے جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹیک کرنا ہوگا، اور ایز اٹ از اس کو پھر جو مقامی قیادت تھی اس نے ایگزیکیوٹ کروایا. آج آپ نے دیکھا یاسمین راشد صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے، عباد الرحمان، عباد الحق، ان کی اور بھی دیگر شہروں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو ثابت کر رہی ہیں اعجاز چودھری صاحب کی آگے کہ پی ٹی آئی نے یہ پورا پلان کیا ہوا تھا. یہ عمران خان صاحب پوری طرح ایک پلان جسے کہتے ہیں نا وہ ان پلیس کر کے گئے تھے کہ اگر میرے ساتھ کچھ مجھے گرفتار کریں گے تو فوری طور پہ یہ جو پلان ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور ادھر ادھر سے لوگ نکلیں گے اور اس جگہوں کو ٹارگٹ کریں گے. ہماری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب زمان پارک پر پہلی دفعہ ریڈ ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی نے بھرپور ادھر مزاحمت کی تھی اور پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، تو اس وقت پی ٹی آئی نے اس رات بھی کور کمانڈر لاہور کے گھر کی طرف مارچ کیا تھا. وہ کینٹ کے دروازے تک گئے تھے اور دیگر بھی کینٹس کے باہر انہوں نے جا کے احتجاج کیا تھا. تو ہمیں اس وقت ہی سگنل مل گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن جگہوں پر حملہ کریں گے. تو ہمیں پتا تھا، اس لیے ہم شوق نہیں تھے. تو جیسے ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو فوری طور پہ جو کور کمانڈرز تھے ان کو ان کے گھروں سے موو کر دیا گیا، اور جو باہر چیک پوسٹ تھیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا کہ وہاں پر تعینات جو فوجی اہلکار ہیں
وہ مظاہرین کو دیکھ کر اور ان کو روکنے کے لیے کہیں گولی نہ چلا دیں. تو دیٹ آل واز ہمیں پہلے سے پتا تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ گئے اور انہوں نے وہ کیا تو فوج کو بطور ادارہ شوق نہیں لگا کہ یہ ان کے ساتھ ایک دم کیا ہوگا. دے ور مینٹلی پریپیئرڈ. تو اب وہ آگے ایک بات کرتے ہیں. جو سہولت کار منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ تمام شرف پسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے. یہی ہم کہہ رہے ہیں, قانون کے مطابق کارروائی کریں. اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ڈیل وتھ اکارڈنگ ٹو لا, بٹ ڈونٹ ڈو سم تھنگ جو کہ ان لافل ہو, کہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہوں پی ٹی آئی کے, یا کوئی جسے کہتے ہیں کسی عدالت میں پروڈیوس نہ ہو رہے ہوں اور ان پر تشدد ہو رہا ہو. ڈونٹ ڈو دس. اکارڈنگ ٹو لا چلیں. کسی نے اگر کوئی جرم کیا عدالت سزا سنا دے گی, لیکن یہ مت کیجیے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے لیے اب فوج جو کہہ رہی ہے, یہ بات بڑی دلچسپ ہے. وہ کہہ رہے ہیں فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا, جس کی مکمل ذمہ دار اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا و متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے. کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ہے وہ جو چیز جو اب فوج نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کیا کرے گی. اور اسی کا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے پنجاب میں فوج بلوا لی گئی, کے پی میں پولیس فوج کو طلب کر لیا گیا ہے, اسلام آباد میں فوج آ گئی ہے, ابھی ڈپلائے ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ اسی پیرا کے اکارڈنس ہے, کیونکہ فوج نے کل انہیں سکون سے ہونے دیا کہ اسکرین کے اوپر سب کچھ آئے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, تاکہ ایک وہ سمپتھی فیکٹر فوج کے لیے کریٹ ہو کہ دیکھو فوج نے کوئی رد عمل دیا, اس کے باوجود یہ گھروں میں گھس رہے ہیں, جلا رہے ہیں, سب کچھ. دیٹ آل از لائک سیٹ ایز پر پلان کہ ہونے دیں. یہ جب عوامی رائے عامہ اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ حد تک فوج کی طرف آ جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی زیادہ جلاؤ گھراؤ ہوا, ملک میں خانہ جنگی کی شکل پیدا ہونے لگی, تو پھر جب فوج آئے گی تو پھر اس وقت اتنا رد عمل نہیں ہوگا. جو عالمی برادری بھی جو اس وقت پریشر ڈال سکتی ہے اگر فوری فوج رد عمل دیتی ہے اور کوئی ہلاکتیں ہو جاتی, تو اب جو عالمی برادری ہوگی یعنی کہ مغربی ممالک وہ اس پریشانی کا شکار ہوں گے کہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے. یہ یہاں پہ تو سول وار کا خدشہ ہو رہا ہے, اور سول وار کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ جسے کہتے ہیں دہشت گردوں یا غیر ریاستی عناصر کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں, جو کہ بہت بڑا عالمی خطرہ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے وہ بھی چاہیں گے کہ یہ خانہ جنگی نہ ہو ملک میں, فوج آئے اور کنٹرول کرے. تو وہی اب پھر یہ سارا وہ سائیکل چلے گا. اور اس کے لیے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو تھانہ رمنا پر ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے, وہاں پہ باقاعدہ فائرنگ کی ہے انہوں نے پولیس اہلکاروں پر, اور اس کو آگ لگائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایس پی انڈسٹریل ایریا کا آفس تھا اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کر کے جلا دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک دم سے لوگ کہاں سے آ گئے, تو دیکھیے یہ G13, 14, 15 یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر بڑے, میں کوئی ایتھنک بات نہیں کرتا, لیکن یہاں پہ اگر آپ کو جا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ایک مخصوص علاقے کے لوگ موجود ہیں, اور وہ لائک 90% گھر ان کے ہیں, اور یہ ایسا علاقے سے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی ہیز اوور ویلمنگ میجورٹی. تو اور ان لوگوں کا باہر نکل کے سب کچھ کرنا از لائک کوئی میرے لیے خبر نہیں ہے, چنبے کی بات نہیں ہے. تو وہ اب آ رہے ہیں, تو اب ظاہری بات ہے رد عمل میں حکومت بھی اب حرکت میں آ رہی ہے. اور اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, آج دیکھیے کہ ان کو فائنلی ان پر فرد جرم عائد ہو گیا توشہ خانہ کیس میں. اور توشہ خانہ کیس آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو پہلے جو سوچا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو سیم وہی جو پہلے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز چلیں گے, ان کیسز کے بعد عمران خان صاحب پر اگر جرم ثابت ہوتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کو جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن اب ان کو سزا سے پہلے ہی جیل میں ڈال دیا گیا, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کیسز چلنے ہی نہیں دے رہے تھے, وہ عدالتوں میں آ ہی نہیں رہے تھے, بلکہ عدالتوں کو ساتھ ملا کے کھیلنے لگ گئے تھے.
اور الٹا انہوں نے انارکی اتنی زیادہ کر دی تھی کہ وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر اس ٹائم تک ویٹ کیا گیا عمران خان صاحب باہر رہے تو یہ تو کچھ اور ہی ہو جائے گا. تو اب عمران خان صاحب کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے, ان پر فرد جرم لگوا دی گئی ہے. یہ جو 2 کیسز ہیں القادر ٹرسٹ کے 7 ارب روپیہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کھایا ہوا. اس میں گھڑیاں چوری کر کے جو بیچی ہوئی ہیں توشہ خانے کی, وہ اس کے علیحدہ کیس ہے. یہ دونوں کیسز اتنی خوفناک کرپشن کے کیسز ہیں اور اتنی خوفناک ایویڈنس ہے کہ ان کیسز میں عمران خان صاحب کو لائک ود ان ویکس سزا ہو رہے گی, مہینوں کے کیسز نہیں ہیں یہ. اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اس طریقے سے کھایا. اس ملک میں تو بڑا آرام سے ہماری فوج نے ایک عرصے تک کیمپین چلوائی ہے کہ یہ نواز شریف چور یا آصف زرداری چور, انہوں نے اتنا پیسہ کھایا ہے, اتنی کرپشن کیا ہے. یقین کیجیے جب عمران خان صاحب کی کرپشن کی اور جس انداز میں انہوں نے کرپشن کی ہے, ان دونوں میاں بیوی کی کہانیاں باہر آئیں گی نا, تو آپ کو میاں نواز شریف, آصف علی زرداری اور یہ سب لوگ یقین کیجیے فرشتے لگیں گے, باقاعدہ فرشتے لگیں گے. اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت اصل دکھ ہوگا کہ کس طرح عمران خان نے ہمیں دھوکہ دیا, کہ شفافیت کے نعرے لگاتا لگاتا خود پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے کس طرح حرام کھا رہا تھا. تو ان 2 کیسز کے اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو پنجاب میں جس لیول پوسٹنگ ٹرانسفرز میں ان لوگوں نے پیسہ کھایا, تو وہ جب سزائیں ہوں گی, کہانیاں آئیں گی, اور یہ جو ہفتہ 2 عمران خان صاحب اندر رہیں گے, اس دوران میں جو پی ٹی آئی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے جس کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دیے ہوئے تھے کہ یہ اٹیک کرنے ہیں, تو وہ جیسا کہ پریس ریلیز میں ذکر ہے کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے, تو ان سب کو ان 2-3 ہفتوں میں فکس کیا جائے گا. ان کے لیے آواز اٹھانے والے عمران خان صاحب باہر نہیں ہوں گے, اور جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تب تک ان کی آوازیں بالکل ہی خاموش ہو چکی ہوں گی, اور جسے کہتے ہیں نا ان کو وہ سیٹ کیا جا چکا ہوگا, اور پھر عمران خان صاحب آ کے یہ موومنٹ چلا کے دکھائیں تو دیکھا جائے گا. کیونکہ یہ اب فوج کے ادارے کو بھی آئیڈیا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو موومنٹ تھی یہ آرگینک نہیں تھی, اس کو پوری طرح پیچھے سے کنٹرول کیا گیا, گائیڈ کیا گیا, ریسورسز دیے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فوج کا ادارہ بات تو کر رہا ہے, لیکن یہ ہمیں مت بتائے کہ یہ بلوائی آ گئے, سیاسی لبادے میں فلانے آ گئے, یہ آ گئے, اور آئندہ ٹالریٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے آپ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں نا چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں. جنرل قمر باجوہ کو سزا دیں, جنرل فیض حمید کو سزا دیں, جنرل شجاع پاشا کو سزا دیں, جنرل ظہیر الاسلام کو سزا دیں, ان لوگوں کو سزا دیں. پھر ہم سے پوچھیں اگر آپ لوگوں نے جب پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پر جا کر عنبر شمسی, ثنا بچا, حامد میر, شاہ زیب خانزادہ, عمر چیمہ, متی اللہ جان, نصرت جاوید, سرل میڈا, ان لوگوں کو جب ننگی گالیاں دیتے تھے, اگر اس وقت آپ لوگوں نے جنرل آصف غفور کو ان کے ساتھ نہ ملایا ہوتا نا, بلکہ جنرل آصف غفور کو ان کی مذمت پر لگایا ہوتا, تو آج یہ آپ کو گالیاں نہ دے رہے ہوتے. اگر جب یہ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے, جب یہ دیگر شہروں میں اس طرح جلاؤ گھراؤ کرتے تھے, آپ لوگوں نے تب ان کو ہوا نہ دی ہوتی, تو آج آپ کے اپنے گھر نہ جلتے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی وقت ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اور پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیجئے, اس کے بعد ملک کو ان آرڈر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.